बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मे का आज दिन है। अल्लाह पाकिस्तान पर जुम्मा मुबारक करे। आपको जुम्मा मुबारक हो। 2 तारीख है मई की, लेकिन जुम्मा हुकूमत के लिए बड़ा भारी हो गया है। तफसील और तज्ज़िया आपके सामने रखता हूँ। कड़कदार किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं नून लीग पर। ये जुम्मा और स्टैब्लिशमेंट पर ये क्यों भारी है? एक तरफ से इमरान खान के केसेस धड़ाधड़ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लगना शुरू हो गए। कल ये कहा गया था कि 2025 तक हम नहीं लगाएंगे, लेकिन केस लगे। सालार काकड़ की रिहाई हुई और आज एजाज चौधरी की रिहाई। तहरीक इंसाफ के जो मफरूर लोग हैं पंजाब में, उनकी ज़मानतें भी धड़ाधड़ मंजूर शुरू। और 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 9 में एक दफ़ा फिर उड़ गया। खान की एक ट्वीट ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के एटमी मिसाइल नहीं कर सके अभी तक। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को हिंदुस्तान में जो बंद किया गया, सहाफ़ियों के बल्कि भी जो रह गए थे बाकी लोग, उनके भी भारत में अकाउंट्स ब्लॉक हुए। उसकी वजह, और सबसे बढ़कर भारत के दामाद अमरीकी नायब सदर ने वो कर दिया जिसकी अमेरिका से तवक्को की जा रही थी। फैटफ की लिस्ट, तजारती पाबंदियाँ, आर्मी चीफ पाबंदियाँ, अमेरिका ने एक हमले का बाकायदा हुक्म दे दिया है। और इस्टेब्लिशमेंट शदीद मुश्किल में फंस गई है कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकेंगे। सारा मामला आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सबसे करीबी जमात इस्टेब्लिशमेंट की अवामी हमायत से उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया, मौलाना फजल रहमान ने। और जो इस वक्त तरीके साहब के कुछ लोगों पर गद्दारी के मामलात का इल्ज़ाम है, उसका भी मैं आखिर में जिक्र ज़रूर करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मदद आपके तहत इमरान खान की रिहाई के लिए जो नौजवान इकट्ठे हो चुके हैं वो पेशावर मोटर टूल प्लाजे पर, उसकी तफसील भी। लेकिन सबसे पहले 9 मई का उर्स करीब आ रहा है। फ़ज़ा में तब्दीलियाँ आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के मफरूर कैद में 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं धड़ाधड़ ज़मानतें मंजूर। सालार खान काकड़ की पहली ज़मानत उसकी कड़ी थी। एजाज चौधरी की पंजाब में 9 मई के केस में ये रिहाई हुई। सालार काकड़ की 9 मई में मामला नहीं था, लेकिन इमरान खान की रिहाई से की जो जुड़ा हुआ मामला था, इमरान खान ने कहा था जब तक तमाम रहनुमा और सियासी कारकुन रिहा नहीं होंगे अपनी रिहाई की बात नहीं करूँगा। अब वो मामला शुरू हो गया। सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत मंजूर हुई। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, उमर चीमा, इनकी अब उसके बाद बारी बारी आएगा। और हुकूमत पर दबाव बहुत बढ़ गया है। उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। ये पहले इस केस की कि 8 मुकदमा थे एजाज चौधरी पर, जिना हाउस, अस्करी, थाना शादमान। और 2023 इन पर फर्द जुर्म लगाई गई थी और रोज़ाना समात का हुक्म भी किया गया था। अभी 4 महीनों में ट्रायल मुकम्मल करने का। और ये जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, इसमें मज़े की बात है प्रोसिक्यूशन ने जो इल्ज़ामात पेश किए, सबूत, वीडियोज़, TV इंटरव्यूज़ के उकसाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। और यही केस खान पे भी है, याद रखें। नईम अफ़गान और उनके साथ बाकी 3 जजेस थे, जस्टिस हाशिम काकड़। और ये पूरा मामला जो जिसमें फ़रत अब्बास है, हाफिज़ फ़रत अब्बास, उसकी भी ज़मानत मंजूर की गई। ये मफरूर थे उसमें। इम्तियाज़ शेख की से पहले हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से ही इनकी ज़मानतें मंजूर हुई थी। और ये मफरूर लोगों समेत जो मामला, जस्टिस नईम अफ़गान ने आज रिमार्क्स में कहा कि खुदा का खौफ करे, 4 महीनों में ट्रायल मुकम्मल करें। अब कितना घसीटेंगे इस केस को? अदालतें तंग आ चुकी, क्योंकि सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, ज़बरदस्ती अदालतों में मामलात घसीटे जा रहे हैं। ये सबको अब नज़र आ रहा है। आप देखें कि सेफ सिटी जहाँ कैमरों का जाल बिछाया हुआ है, वहाँ से एक CCTV फुटेज इन्हें नहीं मिली। अंदाज़ा करें। और अब हुकूमत की तरफ से रोकने की कोशिशें भी नज़र नहीं है। जिस तरह माजी में रोकते थे, एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी होते, लेकिन उन्हें नहीं सेनेट में जाने देते थे। अब ये सवाल, बेगुनाह शख्स 2 साल जेल में, आपको पता है, तज़ियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहा, खान समेत। अब इनका जवाब कौन देगा? लेकिन वो जवाब अवाम इंशाल्लाह ज़रूर लेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात की जो धांधली की दरख्वास्त है इमरान खान की, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हुई। उस पर भी एतराज़ात ख़त्म हुए। ये भी नहीं लगाई जा रही थी, ये भी अब लगी है। और ख़ान का जो केस, आपको पता है, कहा जा रहा है कि 2025 तक हम नहीं लगाएंगे, 2026 तक। अलकादर ट्रस्ट बरियत का केस, वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये 2 रुकनी बेंच सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ के सामने लगी है। इसमें शुएब शाहीन है पटिशन में, सलमान अकम राजा हैं, सलमान सफदर हैं, चौधरी खालिद यूसुफ हैं। और इसमें 9 मई के केसेस को अब जल्दी जल्दी ख़त्म करके 4 महीनों के ट्रायल के जो दबाव है, उसमें देखें उमर यूब साहब NA-18 में हरीपुर में जो कामयाबी है, वो इलेक्शन कमीशन ने 8 मई को मुकर्रर की है। 8 मई को, मज़े की बात, ताकि अच्छे बच्चे बने तो उन्हें वो सीट वापस कर दी जाएगी। मतलब कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर ना हुआ मामला तो फिर उनको नायल कर दिया जाएगा। और इस फैसले से आपको बाकी पार्लियामेंटेरियंस, MNA, MPs का असल चेहरा नज़र आएगा कि ये सीटें बचाएंगे या खान के साथ खड़े होंगे। अमेरिका से अब जो भारतीय दामाद, आपको पता है, हिंदुस्तान को हमले की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। और जो इनके सहाफ़ी कह रहे हैं जी बड़ी कामयाब सफारतकारी थी पाकिस्तान की। अंदाज़ा करें। अब इस पर देखें, मोदी के लिए मसला ये है कि जो सख्त पॉलिसियाँ और बयानात वो दे चुका है, लचक दिखाना उसके लिए सियासी खुदकुशी है। हमला इसलिए लाजमी हफ्तों में नहीं कह रहे, दिनों में। भारतीय माहिरीन, फौजी कार्रवाई का जवाब क्या होगा? अब याद रखें, पाकिस्तान में जनरल बाजवा ने एक बात की थी कि हमारे पास तेल नहीं है।
اس پہ میں نے ریسرچ کی، 30 کروڑ بیرل پاکستان کے پاس ٹوٹل تیل ہے، 5 سے 10 لاکھ روزانہ کی جو ہے وہ ہماری کھپت ہے۔ اب 3 ہفتے کا ٹوٹل یہ تیل ہے، 21 دن کا، اس میں فوجی آپریشن ہے، بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے تیل تو ویسے پھر نہیں آ سکے گا جو ہی فوجی آپریشن شروع ہوں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ جو بجلی گھر ہیں تیل سے چلتے ہیں 7 دنوں کے اندر وہ بند ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اگر بجلی ختم ہو پھر کیا ہوگا؟ اور پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے 10 دن کا تیل ہے پاکستان کے پاس ٹوٹل، پھر فوجی گاڑیوں اور جو باقی جہازوں اور مال وہ ٹوٹل 15 دن کا تیل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جنہیں یہ لگتا ہے نا کہ ایٹمی حملہ پاکستان بٹن دبا دے گا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں ان کے اپنے اہل خانہ، رشتہ دار، فیملی سب کچھ یہاں موجود ہے، یا تو سب کے سب انہوں نے راتوں رات بیرون ملک کل رات یا آج رات کر دیے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ بٹن نہیں دبایا جا سکتا۔ ہندوستان نے بڑی کیلکولیٹڈ چال کی ہے، یہ معیشت، سپلائی لائن، ان سب چیزوں پہ اصل معاملہ جنگیں ہوتی ہیں عوامی حمایت پہ، جب لوگ گھر کا زیور سامان بیچ کے مدد کرتے ہیں۔ اس وقت تو دیکھیں سب سے بڑی جماعت ان کے ساتھ جو کھڑی تھی، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، اور امریکہ نے جو حکم دیا ہے ان کو کہ آپ نے تعاون کرنا ہے، لوگ پکڑ کے دینے اور جواب نہیں دینا حملے کا، دہشت گردی میں جن جن کے نام ہے وہ سب ہندوستان کے حوالے کرنے اور کسی صورت میں جواب کا سوچنا بھی نہیں تاکہ خطے میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ یہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، یہ ہندوستانی داماد ہیں، یاد رکھیں ان کی بیوی ہندوستان سے، انہیں بھارت کا داماد کہا جاتا ہے، اور داماد جی نے سرعام نریندر مودی کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جائیں آپ تھپڑ ماریں، مکے ماریں، لاتے ماریں، جو مرضی کے، آپ کو آگے سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جیسے 2 بچوں کی لڑائی ہو نا، ایک بچے سے کہا جائے ہیرو نہ بننا اور چپ چاپ پھینٹی کھانا، آگے سے ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ تمہارا کھانا پینا کھلونے سب کچھ بند۔ اب یہ میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ بالکل جس طرح میں نے کہا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف ان کے پاس تو دیکھیں آرمی چیف کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہیں، ڈٹ جائیں خان کی طرح، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو حکومت میں آنے سے پہلے امریکہ کو وینٹیلیٹر قرار دیتے رہے، اور سب سے زیادہ بھارتی حملے کا نقصان انہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو۔ دیکھیں انہوں نے جواب نہ دیا تو عوامی سطح پہ یہ بالکل زیرو، ابھی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے حالات، اور جواب دیا تو ان کی تباہی پھر جانی ہے۔ یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ساتھ نہیں ہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میں فوج سے کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر کوئی سیاسی قوت موجود نہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اب جو اگر جواب دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس دوران دیکھیں ہندوستان کی لابی نے جو خاموشی آپ کو نظر آئی نا، انہوں نے امریکہ اور یورپی یونین میں ایک بہت بڑی واردات کی ٹارگیٹڈ پابندیاں لگوانے میں، اور یہ ٹارگیٹڈ پابندیاں ایک تو فوجی امداد کے حوالے میں اس پہ کٹوتی، اور سب سے بڑھ کر جو قرضے اور مالی امداد IMF اور ورلڈ بینک دیکھ رہا ہے اسے روکنا، اور اس میں بڑی حد تک یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ جون کا بجٹ کہتے ہیں ہم منظور نہیں ہونے دینا چاہتے، اور سب سے بڑھ کر ابھی دیکھیں کہ امریکہ کی کانگریس میں جو ولسن کا جمہوری بل ہے اس کی ہندوستان کی لابی مکمل حمایت کر رہی ہے۔ اداروں میں اور انفرادی حیثیت میں آپ کو پتہ ہے سانسیں منجمد کرنا، سفری پابندیاں، یہ، اور اس سے بھی جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے FATF میں بلیک لسٹ میں واپسی۔ 2 ٹوک صاف الفاظ میں انہوں نے کہا اگر کارروائی کی یا یہ دہشت گرد ہندوستان کے حوالے نہ کیے تو اس دفعہ گرے لسٹ سے ڈائریکٹ بلیک لسٹ میں نام ڈلوا دیں گے۔ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار جو تھوڑے بہت رہ گئے یہ سرمایہ کاری بھی ہم یہاں سے چھین لیں گے۔ اور پھر عالمی میڈیا میں اور دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے بھارت نے تو جس طرح سفارتکاری کی وہ آپ دیکھیں، یہ تو صومالیہ، ایتھوپیا، موغادیشو، ان کے ساتھ مریم نواز اور یہ سارے ملتے رہے۔ ہندوستان نے 110 ممالک اکٹھے کر کے سفیر اپنا پہلے کیس پیش کیا، جے ڈی وینس کے دورے کے دوران چونکہ ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں سب کچھ دیکھا، وہاں اس کو بریف کر دیا گیا تھا۔ پھر ہندوستان کی لابی امریکہ میں متحرک ہوئی، اور دیکھیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ان کو کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پلوامہ کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے وہ اب خاموش تھے۔ جو ولسن کے بل میں جو آپ کو پتہ ہے حمایت تھی، اور جیک برگمین جو آیا مل کے گیا، سارا معاملہ ہوا، اب اس میں اسٹیبلشمنٹ کو غیبی امداد دیتے تھے یہ اوورسیز پاکستانی، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کو مار مار کے حشر نشر کر دیا۔ اور اب اوورسیز پاکستانی تو آپ کو پتہ دیکھ رہے ہیں تماشا، اس وقت تو شہباز شریف، محسن نقوی، آرمی چیف پہ پابندیوں کا معاملہ ہے، پہلگام کے معاملے پہ اس میں ڈبل امپیکٹ بڑھ چکا ہے اس بل کا۔ تو ہندوستان کی طاقت تو آپ کو اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کو ابھی تک۔ دیکھیں ابھی تجارت بند کی ہے پاکستان نے، کہا جی نہیں تجارت کریں گے، بھارت نے کہا کسی تیسرے ملک کے ذریعے بھی پاکستان میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ہم کوئی چیز وہاں نہیں جانے دیں گے۔ وہاں سے پیاز، ٹماٹر، اس طرح کی بہت سی چیزیں سستی ملتی ہیں جو گھوم پھر کر دبئی سے آپ کو پتہ ہے دگنی تگنی قیمت پر آتی ہیں۔ اب ہندوستان کو اپنے لیے سستی چیزیں چاہیے تھیں، وہ پاکستان کی بجائے افغانستان سے لے رہے تھے، اور 150 ٹرک پاکستان کے راستے وہ واگا بارڈر سے لے کے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کیونکہ یہ خود کہتے تھے پاکستان کے اندر یا باہر کوئی جا نہیں سکتا ہماری مرضی کی، تو 150 ٹرک ان کی مرضی سے جا رہے ہیں ہندوستان۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی یہ طاقت کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجارت بند ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان سے مال منگوا لیا ہے۔ ہندوستان یہ براہ راست تجارت ختم کر چکا ہے، اور کہا تھا تیسرے ملک سے بھی نہیں کرنے دیں گے، لیکن اپنے لیے وہ چیزیں لے رہے ہیں۔ یہ روک کیوں نہیں سکتے؟ ان کی اتنی جرت کیوں نہیں ہے؟
اور وہ ہندوستان اس وقت کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ کہہ رہا ہے کہ خوراک کا ذخیرہ کریں، اور وہ وہیں سے ساری کی ساری خوراک افغانستان سے پاکستان کے راستے جا رہی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ساری دیکھیں دنیا کی بہت بڑی تجارتی مارکیٹ ہے ہندوستان، بہت بڑی تجارت، $2 کھرب کے قریب، 2 کھرب، ارب نہیں، ان کی تجارت بنتی ہے چین سے، عرب امارات سے، یورپ سے، سعودی عرب، بنگلہ دیش، جرمنی، اٹلی، 51% امپورٹ ہے ان کی۔ یہ تو چین کے حالات کی وجہ سے ان کی تجارت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں دنیا کا کون سا ملک یہ جرأت کرے گا اپنا کاروبار خراب کرے، اپنا کام خراب کرے؟ چلیے یہ تو بڑے ممالک ہیں، آپ چھوٹی سی مثال دیکھیں، پاکستان میں اداکار، فنکار، گلوکار، یہ انفلوئنسر، یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ پہلگام، کشمیر یا ہندوستان پاکستان پہ کوئی بات کی تو ہماری فلمیں، ہمارے گانے، ڈرامے، یہ پروجیکٹ بند ہو جائیں گے، ہماری پاپولیرٹی ختم ہو جائے گی۔ اور ان فنکاروں میں نواز شریف بھی شامل ہیں، ان کے بھی کاروبار ہیں، ان کے بھی تعلقات ہیں، یہ بھی تو فنکار خاندان ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ یہ ہندوستان پہ اس لیے بات نہیں کرتے۔ اب نون لیگ کا صحافی ابصار عالم کہہ رہا تھا، جسے شہید ارشد شریف نے بہروپیہ کہا تھا، کہ یہ دیکھیے عمران ریاض، صدیق جہاں، آفتاب اقبال کے ہندوستان میں اکاؤنٹ کیوں نہیں بلاک؟ اچھا ہمارے تو خیر 2021 ہی بند ہے نا، میرا تو آپ کو بالاکوٹ حملے کے بعد سے ہی بند ہے، ہمارے تو ویزے بھی وہاں بلاک ہیں، IPL میں داخلے بھی بند ہو چکے ہیں۔ ابھی عمران ریاض، ثابت شکن، سب لوگوں کے بھی اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ سے نے نواز شریف کی بیان پوچھا تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے، جی پوری دنیا کے پاکستانی جس پہ بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے نواز شریف اس لیے نہیں کر سکتا حکومت میں نہیں ہے۔ اچھا چلے نواز شریف نہیں ہے، مریم نواز تو حکومت میں، وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن وہ نہیں کریں گے کبھی۔ ایک تو ان کی بات کی نہ تو اتنی ویلیو نہ ریچ ہے، نہ ان کی اوقات ہے۔ خان کی ایک ٹویٹ جیل سے آئی، ایک ٹویٹ 50 ملین لوگوں نے دیکھا۔ اب بھارت میں آپ کو دیکھیں، خان کی مقبولیت بھارت میں دیکھیں، وہ بھارت میں بھی، بنگلہ دیش میں، جنوبی ایشیا، عرب ریاستوں، امریکہ، برطانیہ، سب کو پتہ ہے خان کی ٹویٹس، خان کے پیغامات پوری دنیا پڑھتی ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو اٹھاتا ہے۔ انہوں نے اب عمران خان کا یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، وہاں سب کچھ بلاک کر دیا۔ اب شریف خاندان بھی منتیں کر رہا ہے ہمارا بھی بلاک کریں تاکہ ہمیں بھی، انہوں نے کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا وہی حال ہے جس طرح ISPR کا اکاؤنٹ بلاک کیا ٹویٹر کا، لیکن وہ تو پہلے سے ہی خاموش ہے، اس پہ تو کوئی ٹویٹ آتی ہی نہیں تھی، وہ تو وہ سابق آصف غفور صاحب کے زمانے میں آتی تھی، اس کے بعد تو نہیں آتی، خاموش اکاؤنٹ سے کیا فرق پڑنا ہے۔ اب عمران خان کی البتہ نام اور آواز کو پاکستان میں میڈیا میں بین کیا، لیکن ہندوستانی میڈیا میں خان کا ہی چرچا، ہر ٹی وی شو میں عمران خان عمران خان ہو رہا ہے، تو یہ نہیں بلاک کر سکتے خان کو۔ اب صرف یہ پاکستان کے میڈیا میں نہیں چل سکتا عمران خان کا نام، اندازہ کریں۔ اب عمران خان کا اکاؤنٹ ٹویٹر، یوٹیوب وہاں پہ بند ہو چکا ہے، لیکن ان کے نام بھی پابندیاں لگ چکی ہیں، سب کی پابندیاں۔ اس جنگ کے ماحول میں آپ دیکھیں، آپ ہندوستان کا چینل لگائیں، وہاں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان، حالانکہ عمران خان براہ راست ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ اب حکومت جو ہے، دیکھیں خان کی رہائی پر رانا ثناءاللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کا موقف، نون لیگ کا، یہ مشکل میں پھنسے ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ خان کو رہا کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہتا، صاف کہہ دیتا ہے ایسے نہیں ہوگا۔ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں بیٹھنا چاہتا، ہم اسے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا، اب ہم کیا کریں؟ یہ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فرق واضح کر دیا ہے، کیونکہ عوام نہیں ہے ان کے ساتھ۔ یہ تو مانتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، سارے پیپلز پارٹی مان رہی ہے، الزام ہم پہ آ رہا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت پر بھی اچھا ساتھ یہ لگ رہا ہے۔ یاد رکھیں اب تو ان کے رہنما برملا کہہ رہے ہیں کہ ہماری صفوں میں لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے معاملات سارے خراب ہوئے۔ 5 اکتوبر کا احتجاج، 26 نومبر کا احتجاج، یہ براہ راست علی امین گنڈا پور پر الزام لگائے جاتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب نے دیکھیں، وہ گنڈا پور کو ابھی خیبر پختونخوا میں جو پورے گاؤں فوج کے حوالے کیے جا رہے تھے، زمینیں، اور اس پہ اس نے کہا کہ عمر ایوب نے یہ معاملہ باہر رکھنے کی کوشش کی، ٹویٹ کی، عمر ایوب سے دباؤ میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کروائی گئی۔ یہ زمینیں جس طرح آپ کو پتہ ہے ابھی اسلام آباد میں ایکڑوں کے ایکڑ انہوں نے بیچے ہیں، مطلب دیے ہیں زبردستی، یا پنجاب میں اسی طرح۔ اب عمران خان کے معاملے میں دیکھیں، اس وقت سب سے اہم معاملہ ہے خان تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے PTI میں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور تحریک انصاف میں سلمان اکرم راجہ ان کے ساتھ جو گروپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان کو بتائیں کہ یہ لوگ آپ کو ہٹانے ہوں گے۔ وہ ایک لسٹ ہے، وہ میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ اب عمران خان سے وہ ملاقات اسی لیے نہیں ہونے دی جا رہی کہ عمران خان نے وہ بات منظور کر دینی ہے، عمران خان نے کہہ دینا کہ ٹھیک ہے آپ یہ تبدیلیاں کریں اور قیادت میں سے ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا، لیکن وہ لوگ جو بیچ میں شامل ہیں وہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے۔ یہ ملاقاتیں آئسولیشن خان کو جو قید تنہائی میں، اس پہ صرف یہی وجہ ہے، اور کیونکہ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ معاملات، اور یہ بلکہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے سلسلہ شروع بھی کیا، یہ جنید اکبر کی تعیناتی تھی، اس سلسلے کا پہلا قدم تھا، لیکن اس کے بعد اچانک پھر معاملات جو ہیں وہ جو لوگ اس وقت سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ٹوسٹ کیا۔ ابھی میں اس میں تفصیل میں ابھی اس لیے نہیں جا رہا کہ جب میں آپ سے بات کروں اس وقت بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے معاملات خراب ہوں، اور انہیں موقع دینا چاہیے، انہیں تھوڑا سا موقع اور دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب ابھی اس وقت ہم میک اینڈ بریک والی سچویشن میں، تو ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے، لیکن وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، وہ دیر نہیں لگے گی،
دعا کریں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کرے ہدایت آ جائے، اور یہ تھوڑی سی ہمت پکڑیں کہ یہ وقتی اقتدار ہے، بخدا یہ ان کا بھی وقتی اقتدار ہے، یہ جو خان کے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کا یہ آخری اقتدار ہے تو یہ بھی ان کا بھی آخری ہے، اس کو دوبارہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا، تو اس لیے نہ کریں ایسا، ابھی بھی وقت ہے۔ بہرحال وہ میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا، ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔